अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में प्रोग्राम के जो है हम बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से, जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब से और सेनेटर शिबली फराज साहब से। और मौजू जो है आज वो तो एक अहम है, जो डी सीट का मामला है तहरीक इंसाफ का। ये मोशन JUIF और एमक्यूएम की तरफ से आया था। अब फैसला करना है एमक्यूएम ने कि ये मोशन वापस लेना है या मामला कल वोटिंग तक जाएंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के एमक्यूएम को किसी तरीके से राजी कर लिया जाए। और परवेज रशीद साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा भी था कि खुशखबरी एमक्यूएम की तरफ से जल्द आएगी। आज अय्याज सादिक साहब ने टेलीफोन भी किया था अल्ताफ हुसैन साहब को इस मोशन को वापस लेने की रिक्वेस्ट के लिए। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या फैसला किया है? आज राब्ता तो हो गया है अय्याज सादिक साहब का, नेशनल असेंबली के स्पीकर अल्ताफ हुसैन साहब से, तो वापस लेने का फैसला कर लिया है ये मोशन? क्योंकि परवेज रशीद साहब फरमा रहे थे कि खुशखबरी जल्द देगी एमक्यूएम। अय्याज सादिक साहब ने रब्ता किया, कायदे तहरीक अल्ताफ की उनसे बात हुई, और अब से थोड़ी देर में हमारा एक इजलास शुरू होने वाला है। कायदे तहरीक अल्ताफ हमसे इस सिलसिले में राय भी तलब करेंगे, और जो कुछ अय्याज सादिक ने उन्हें बताया है या कायल करने की कोशिश की है और इस सारे मामले पे रोशनी डाली है, तो मैं भी आपके प्रोग्राम से फारिग होकर वहीं जाऊंगा और देखें उस मीटिंग में क्या होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी ज़्यादा इम्कान यही है कि चूँकि अगर कोई रास्ता आइन और कानून में नहीं निकला, और हमारा इसरार सिर्फ 64-2 पर नहीं है कि 40 दिन आप गैर हाजिर रहे डी सीट हो जाए। हमारा मामला और मसला JUI का भी और एमक्यूएम का भी वो 64-1 पर भी है, जिसपे गो की रूलिंग आ गई है। ये आईनी मसला है, क्योंकि कल शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर PTI के रहनुमा ये कह चुके हैं ये मसला सियासी है। खासतौर पे JUIF और एमक्यूएम ने ये सियासी मसला बनाया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने कल मेरी तकरीर सुनी थी शाह महमूद कुरैशी ने, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी सुनी थी, और हम दोनों ने कोई सियासी बात नहीं की थी, हम दोनों ने सिर्फ आइन और कानून की बात तो कानूनी करेंगे, लेकिन वजह पीछे सियासी है या कानूनी ही तो है? इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर एक गैर आइनी और एक गैर कानूनी बात को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी तहरीक की मुखालफत कर रहे हैं आइन के बरखिलाफ, और बगैर किसी जवाब के कि 40 दिन क्यों गैर हाजिर है, छुट्टी क्यों ली, उसकी कोई अर्जी ना है, दरख्वास्त ना है। एक छोटा सरकारी मुलाजिम भी छुट्टी करता है, उसको दरखास्त देनी पड़ती है। छोटे मुलाजिम पे ना जाए, हमजा शहबाज के हवाले से भी यही बात हो रही थी, वो भी गैर हाजिर रहे, प्राइम मिनिस्टर भी काफी अर्से तक गैर हाजिर रहे थे, तो उस वक्त तो ऐसा मुतालबा नहीं होता ना, आईनी मुतालबा। गैर हाजिर रहना और वो फिर लीव टू एब्सेंस दे देते हैं, और उसके बाद वो कंडोन हो जाती है, वो उसको कंडोन कराते जरूर है। तो अब आप ये वाकई चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली में ना बैठे, असेंबली से बाहर रहें? हम ये चाहते हैं, देखिए हम ये चाहते हैं कि रूल 40 जो 64-2 के तहत कवायद ज़वाबित में रूल 40, उसका सब रूल 3 अगर आप देखेंगे उसमें यह है कि एक्स पोस्ट फैक्टो भी आप छुट्टी ले सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले सब एक दरखास्त दे दें और कहें कि हम 40 दिन इसलिए गैर हाजिर रहे, हमारी ये मजबूरी थी और ये सिलसिला था, वो कुछ लिख के देंगे और उसको हाउस मंजूर कर ले, तो मेरी तहरीक मेरे ख्याल में खुद ही इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। अच्छा, बस एक आप कह रहे हैं कि वो दरख्वास्त देते, छुट्टी की दरख्वास्त। ये कह रहा हूं इस मामले पे जो है सारा ये मसला अटका हुआ है। नहीं, देखिए मेरी जिद नहीं है, ये इस फॉर्मेलिटी को उन्हें फिर भी पूरा करना होगा। मेरी तहरीक की मुखालफत हो भी जाए तो वो उसको कंडोन करना, रेगुलराइज करना उस छुट्टी को, हाउस को उस इशू को एड्रेस करना अगर ये इशू उठ गया है। ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि आपसे कुछ देर बाद कायदे तहरीक जो है वो फैसला करेंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन आज पतोकी में इमरान खान साहब जलसा कर रहे थे, जलसे से खिताब कर रहे थे, और वहां पर उनको ये पता चला कि अय्याज सादिक साहब ने जो टेलीफोनिक रब्ता किया है, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, ये जरा सुन लें, फिर इसके बाद में सवाल करूंगा दोबारा। जी स्पीकर साहब नेशनल असेंबली में अल्ताफ हुसैन को टेलीफोन कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को टेलीफोन कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ असेंबली में रहे या ना रहे। स्पीकर साहब और नून लीग, अल्ताफ हुसैन इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है, दहशतगर्द है। अगर अल्ताफ हुसैन से आपने पूछना है ना पूछो, हम बाहर रहते हैं असेंबलियों से, हमें कोई जरूरत नहीं है असेंबलियों में रहने की। अगर अल्ताफ हुसैन जैसे गद्दार से अपने पूछना है, अल्ताफ हुसैन साहब सबसे बड़े गद्दार और दहशतगर्द हैं, और अगर उनसे ही पूछना है तो हम असेंबली से बाहर रहने के लिए तैयार हैं। ये सुनने के बाद आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब और आपकी जमात क्या फैसला करेगी? आइन की कई मरतबा खिलाफ वर्जियाँ करना, इमरान खान साहब की तरफ से इस्तीफा दे के ढिटाई से उस पर आज भी कायम रहना, 64
جس کی انٹرپریٹیشن اسپیکر نہیں کرتا، خود مستعفی ہونے والا استعفیٰ دینے والا شخص کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مستعفی ہو گیا ہوں. ایک اسمبلی کو دھاندلی زدہ کہنا، پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن سے منہ کی کھانا، ناک رگڑ کے پھر اسمبلی میں آنا اور خیرات مانگنا، اور اس کے بعد بھی مطلب چوری اور سینہ زوری، پھر یہ کہنا کہ وہ اصل میں سارے گیم کو خراب کرنا چاہتے ہیں. انہیں یہ موقع ملا ایم کیو ایم اور جے یو آئی کی اس تحریک کو لے کر، اس بہانے سے وہ اسمبلی سے باہر رہے اور باہر رہ کے پھر جمہوریت کو ڈیریل کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف باہر رہنا چاہتی ہے اسمبلی سے؟ اسمبلی وہ کس منہ سے آئیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پتا ہے الیکٹورل ریفارمز ہونے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں رہتے ہی ہوں گے. ایسا ہوتا تو پہلے اجلاس میں پہلے تو شاید وہ سمجھ رہے تھے 2014-15 الیکشن کا سال تھا نا، جوڈیشل کمیشن کے بعد فیصلے کے بعد باقی پی ٹی آئی آئی، لیکن عمران خان نہیں آئے، کیونکہ وہ اب بھی اس چکر میں کہ انہیں کوئی بہانہ ملے وہ باہر بیٹھے. میں انہیں یہ بہانہ عملی طور پر نہیں دینا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی سے باہر رہیں یا پارلیمنٹ سے باہر رہے، یا ہم ان کو ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس بھی عوام کا ایک مینڈیٹ ہے، ایک ووٹ ہے، لیکن میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے فروغ، میرا سوال یہ تھا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے. قانون کو وہ اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ نہیں سکتے. یہ سننے کے بعد الطاف حسین اور آپ کی جماعت کیا فیصلہ کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 64 کی خلاف ورزی کرنا، وہ تو آئین کی صریحاً پارلیمان میں بیٹھ کے نفی کر رہے ہیں. مستعفی ہو کر بھی کہہ رہے کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں مستعفی نہیں. اس سے بڑا غداری کا عمل کیا ہوگا؟ اچھا، پرابلم یہ ہے اس سے بڑا کہ جو آئین کو نہ مانے. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ دہشت گرد انہوں نے کہا، لیکن جو سب سے بڑا غدار والی بات ہے وہ بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ عمران خان سے بڑا غدار کون ہوگا مجھے بتائیں. چلیے یہ سوال میں ان سے پوچھ لوں گا آپ کی طرف سے. اس لیے کہ 64(1) کی خلاف ورزی کر کے، 64(2) کی خلاف ورزی کر کے آپ کہتے ہیں کہ ایک اکثریتی رائے سارے قانون آئین کو بلڈوز کر کے میرے حق میں فیصلہ میں اس سے آگے بڑھوں. میں کہہ رہا ہوں یہ غداری کے مقدمات آپ کے خلاف. مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے، اگر آپ اس کو سن لیں، میں نے سن لیا، ہے نا، اور اس کی لاجک، اس میں جو آئینی نکات، اس میں جو قانونی نکات، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس ڈی سیٹ والے مسئلے سے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں اس کو سناؤں گا پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا بشمول اسپیکر کے نہیں تھا جو ان کی باتوں کو مسترد کرتا تھا. میں اس کو سناتا ہوں پروگرام میں. لیکن مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ غداری والا جو بات ہے، یہ آپ کے خلاف ہر اسمبلی میں اس وقت جو مذمتی قرارداد آئی ہے الطاف حسین کے جو 2 روز پہلے جو انہوں نے کہا تھا اس حوالے سے، وہ تو سندھ اسمبلی میں بھی ہے، پختونخوا اسمبلی میں بھی ہے، بلوچستان اسمبلی میں سرفراز بگٹی صاحب نے کہا غداری کا مقدمہ ان پر درج ہونا چاہیے. تو یہ بات خالی عمران خان تو نہیں کر رہی، یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے الطاف حسین صاحب کے خلاف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں کرنے والے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر منہ کی کھائیں گے سب. یہ ان کی حسرت رہی ہے روز اول سے کہ ایک متوسط طبقے کی جماعت کو پنپنے نہ دیں، پاکستان میں سیاسی منظر نامے پہ اسے آنے نہ دیں. یہ پی ٹی آئی کا جو پول کھلا ہے، جو اصلیت کھلی ہے، جو ان کی ضد بمقابلہ پالیٹکس، ان کی اپنی پالیٹکس سے ان کی ضد ہے، وہ اپنے دعووں کی خود. پی ٹی آئی کو تو آپ سائیڈ میں رکھ دینا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تیسرے آپشن کے طور پر سامنے آئی تھی نا. میرے خیال میں اب ان کے غبارے سے جب سے ہوا نکلنا شروع ہوئی ہے، لوگوں نے پہلے سے بندوبست کر دیا کہ ایم کیو ایم کا بھی قومی سیاست کا راستہ روکا جائے. لیکن آپ لوگ تو کافی ٹائم سے سیاسی منظرنامے پہ ہیں نا. پاکستان تحریک انصاف کی طرح پہلی مرتبہ تو نہیں آپ نے 20 سے زیادہ سیٹیں. مجھے بتائیں یہ ایکچولی سارا کا سارا خوف، میں آپ کو صحیح بتا دوں، ایک کراچی میں جس کی مقبولیت ہوگی نا، اور کراچی میں یہ سیاسی گت چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ووٹرز کو ہم سے بدزن کریں. پورے پاکستان کو بدزن کرنا آسان ہے، گمراہ کرنا آسان ہے. یہ غدار کہہ دیا، اب ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ سوچیں گے ایم کیو ایم میں آئے نہ آئے. یہ ہماری قومی پرواز کو روکنے کے لیے تھا. اور ایک کوشش یہ بھی کہ کسی طرح منڈلا رہے ہیں یہ گد سیاسی گد، یہ جزد خاکی، ریاستی جبر سے، تشدد سے، آپریشن سے، جھوٹے مقدمات سے، میڈیا ٹرائل سے، NA-46 میں NA-246 میں بھی منہ کی کھائی. مجھے سر ایک بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں NA-246 میں آپ جیتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب اگر 2 دن پہلے یہ تقریر نہ کرتے تو کون غداری کا مقدمہ ان کے خلاف درج کرتا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ NA-246 کا الیکشن 23 اپریل کو غالباً ہوتا، 22 اپریل کو آپ نے جو پروگرام کیا اس میں ایمانداری سے بتائیے آپ کے جتنے بھی یہاں مہمان تھے ان سب کی کیا پریڈکشن تھی؟ ہاں کہ ایم کیو ایم جیتے گی. مجھے پتا ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں کہ عزیز آباد میں آپ کا ووٹ ہے، عزیز آباد میں آپ کا ووٹ ہے، کراچی میں میرا ووٹ ہے الحمدللہ. میں تو اس الیکشن علاقوں میں میرا ووٹ ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جی چاہے یہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے،
میں آپ کی پروفیشنل انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سارے اینکرز اور ایک سیکشن آف میڈیا ایسا ہے فاروق صاحب وہ ہوگا، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر الطاف حسین صاحب، میرا سوال تو سن لیں، الطاف حسین صاحب وہ تقریر نہیں کرتے تو نہ تو ہر پارلیمنٹ میں ہر اسمبلی میں آپ کے خلاف یہ مذمتی قرارداد آتی، نہ تو غداری کے مقدمات درج کرنے کی درخواستیں جاتی، نہ تو میڈیا پہ بحث ہوتی. تو یہ غلطیاں تو آپ کی طرف سے ہوتی ہیں، ایسی تقاریر ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی لوگ سوال کرتے ہیں. جو کسی کو غدار بناتا ہے، جو عدالتوں میں غداری کے مقدمات ان کے منہ میں ٹھوستا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے پاکستان کو کمزور اور غیر مستحکم کیا ہے. اگر پاکستان کی کسی بھی اکائی کی جو جائز مطالبات ہیں، جو ان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق ہیں، جس کے لیے اس نے کوشش کی کہ ایک مرتبہ علاقائی لسانی جماعت مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنے، اسے دوبارہ متحدہ سے مہاجر قومی موومنٹ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو آپ لوگ خود کرتے ہیں سر، مہاجر کے نام پہ تو آپ ووٹ لیتے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے ہیں عزیز آباد الیکشن کی، مجھے پتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے یہ مہاجر کارڈ استعمال کیا تھا، اسی لیے ووٹ ملا تھا آپ لوگوں کو، خود بھی آپ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں کوئی دھکیل نہیں رہا آپ کو سر. میں نہ کروں تو میرا ووٹر، میرا کارکن پاکستان میں سب سے باشعور ہے. میں لفظ مہاجر نہ بھی یوز کروں، وہ کانشیس ہے کہ اس بنا پر اس کے حقوق سلب ہوئے ہیں. اچھا سر، مجھے ایک بات اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. الطاف حسین صاحب کو یہ تقریر کریں، آپ یہ کہیں، آپ یہ بھی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ یہ بھی کہتے رہے کہ ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشان بنا ہے. اس میں نیٹو فورسز اور انڈیا کے حوالے سے بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ شہزاد اقبال، مجھے ایک بات بتا دو، اگر انہوں نے یہ کہا ہو انڈیا، نیٹو فورسز، اقوام متحدہ ہماری مدد کو آئے یا مداخلت کرے، تو خدا کی قسم میں سب سے آگے گواہی دوں گا. سن لیجیے کہ انہوں نے جو غداری کا ارتکاب کیا، سن لیں. لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں، ان کا اپنا بیان بھی آیا، ان کی تقریر کو یہاں چلا بھی لیں، جو بات کہی ہے اس میں سے زبردستی آپ یہ میری بات سنیں. آپ کیا مطلب لیں گے مجھے بتا دیں. میں یہ مطلب لوں گا، انڈیا والی بات کا کیا مطلب لیں گے؟ ہم بیٹے ہیں اس زمین کے، کیا مطلب لیں گے اس بات کا؟ دیکھیں، قائد تحریک الطاف بھائی نے ایک تاریخی حقیقت کہی ہے. ہمارا تعلق اس زمین سے ہمارے آباء و اجداد کا رہا تو ہے نا. اچھا، یہ تو اور اچھا ہوا. آپ اس کو پازیٹیو کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ یہ پازیٹیو لیں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ بے غیرت انڈیا والے اور یہاں ان کی زمین سے تعلق رکھنے والے لوگ، سن لیں میری بات پوری سن لیں، ایک جو سلوک ہو رہا ہے اس پر بھی ان کا خون جوش نہیں مارتا کہ وہ کہیں پر دو طرفہ بات چیت میں کہیں کہ بھئی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ مقصد ہے ان کا. یہ سنیں یہ تو نہیں کہا کہ آ کے مدد کریں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپلینیشن آپ نے خود بنائی ہے یا الطاف حسین صاحب نے آپ کو بتایا کہ میرا یہ مطلب تھا؟ دیکھیں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میں کسی کی حب الوطنی پہ شک بلا وجہ نہیں کروں گا. میں بھی نہیں جب تک کہ وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپلینیشن الطاف حسین صاحب نے آپ کو دی ہے. آپ اور آپ کی طرح کے اینکرز اگلے ہی روز اس طرح کے پروگرام سجا کر اسمبلیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ غداری کی قرارداد. سر یہ تقریر ہوئی ہے، اتنا آسان ہے. میں اپنے آپ سے فیکچولی غلط ہے. یہ تقریر ہوئی ہے، کوئی پروگرام نہیں ہوا. اس کے بعد سب سے پہلی پریس کانفرنس جو ہے وہ چودھری نثار صاحب نے کی تھی، اس کے بعد پروگرام ہے. تو چودھری نثار صاحب تو پھر وزیر داخلہ ہے نا. میں سمجھ گیا. چلیں، چودھری نثار صاحب نے کیا. چودھری نثار صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر تلا سازش کا مقدمہ 1968 میں کراچی میں مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے بنایا گیا تھا. آپ کو پتا ہے، جب دور دور تک عوامی لیگ کی سائیکی میں، سب کانشیس میں، لا شعور میں یا شعور میں کہیں بنگلہ دیش کا کوئی جو ہے وہ دور دور تک نام نہیں تھا. میں بھی اب دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی مسلح جدوجہد دور دور تک ہمارے اس میں نہیں. غداری کرنے والے مسلح جدوجہد کے بغیر غداری کر سکتے کی ہے لوگوں نے. انسرجنسی پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں. سر الطاف حسین صاحب جب کچھ بات کرتے ہیں آپ اس کا ایک مطلب نکالتے ہیں، سارا پاکستان، ساری اسمبلیز اس کا دوسرا مطلب نکالتے ہیں. میں ان کا وکیل ہوں، میں ان کا نمائندہ ہوں، میں ان کو حقیقت بتاؤں گا. الطاف حسین صاحب نے مشرقی پاکستان بنگال ریجیمنٹ میں 1971 کی جنگ یا اس سے پہلے جو تیاری ہوئی تھی اس میں وہ بنگال ریجیمنٹ میں پاکستان آرمی میں کام کر چکے ہیں. الطاف حسین ماضی کی بات ہے، میں تو آج کے بیان کی بات کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں ماضی میں میرے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا، تو آج میرے آباء و اجداد سے پاکستان توڑنے اور پاکستان ان کی جو نئی نسل ہے اس سے یا جو ہم لوگ ہیں ان سے غداری ایکسپیکٹ کیسے کی جا سکتی؟ وقت ہی بتائے گا کہ ان قرارداد کا ہوگا کیا. لیکن قرارداد پاس کر دینے سے، کسی کو غدار کہہ دینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ، اگر آپ محب وطن ہیں، آپ سن لیں میری بات، یہ میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ کسی کے دل میں اگر کہیں پاکستان کے لیے کوئی خدشہ، وسوسہ، شک و شبہ ہے، کوئی مایوسی بھی ہے، احساس محرومی اس کا احساس بیگانگی میں تبدیل ہو رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کی حد سے آگے جا رہا ہے اور باہر کہیں وہ اپنی نظر ڈال رہا ہے،
تو یہ شہزاد تمہارا اور میری حب الوطنی ہے کہ میں اسے واپس پاکستان کے فولڈ میں لاؤں، نہ کہ میں رائٹ آف کر دوں. کسی کو رائٹ آف کرنا شہزاد بہت آسان کام ہے، لیکن اس کو پاکستان کے چودھری صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں. کل میں نے آپ سے فون پہ پوچھا تھا کہ یہ لیٹر میرے پاس آیا، یہ خط میرے پاس آیا، جو کہ کو بھی نہ کریں، الطاف حسین کو بھی رائٹ آف نہ کریں. الطاف حسین کا کردار ہے. بہت آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. کل میں نے آپ سے کہا تھا یہ خط میرے پاس آیا تھا اور میں نے رینجرز کا خط ہے آپ کے نام ہے، جس میں انہوں نے کہا 187 مبینہ ٹارگٹ کلر ہمارے حوالے کریں، یہ ملوث ہیں 90 کی دہائی میں جن لوگوں نے پولیس والوں کو قتل کیا تھا. کل آپ نے کہا کہ یہ لیٹر آپ کو نہیں موصول ہوا تھا اس وقت، لیکن اب ہو چکا ہے، تو کیا کریں؟ نہیں کس نے کہا موصول ہوا؟ ابھی تک نہیں ملا. نہیں یہ آپ کے نام پر ہی ہے. نہیں لیکن میرے نام پر ہے، آپ کے نام پر ہی ہے. تو یہ میں کہوں کہ رینجرز نے شہزاد اقبال کے ذریعے سے لیٹر سب جگہ پرنٹ ہو چکا ہے، میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہے. آپ کے لیگل ایکسپرٹ نے بات کی اس پہ، انہوں نے کہا لیگل ایکسپرٹ کو ہم نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ شاید سمجھے کہ یہ لیٹر جب سارے میڈیا میں ہے تو ہمیں موصول ہو گیا، ہمیں موصول نہیں ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ موصول ہو چکا ہے. نہیں وہ میں ان کی غلطی کو درست کر رہا ہوں. اچھا لیٹر ملا ہی نہیں، جواب دے دیا انہوں نے. کس نے؟ نہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ میڈیا میں سب میں آ گیا تو شاید موصول ہو گیا. ان سے غلطی ہوئی ہے، ٹیکنیکل غلطی ہے. ان کو ہم نے ان سے یہی بات کی کہ تصدیق کے بغیر، رابطہ کمیٹی کی تصدیق کے بغیر وہ ایسی بات نہ کریں. تو محفوظ میڈیا پہ آئی بھی بات کا جواب وہ دے چکے ہیں. نہیں وہ یہ سمجھے کہ موصول ہمیں موصول نہیں ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں موصول نہیں ہوا ابھی تک. یہ موصول نہیں ہوا، میڈیا پہ ہوا ہے تو جواب تو دے دیا اس بات کا آپ نے. کس نے؟ آپ کے لیگل جو آپ کے ایکسپرٹ کہ یہ ان میں سے تمام لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص جو ہے قمر ٹیڈی وہ کبھی ہوا کرتا تھا. یہ پہلی کاپی ہے جو میرے ہاتھ آئی ہے آپ کے توسط سے. اچھا محفوظ یار خان کو پارٹی میں بیچاروں کو شامل ہوئے ابھی چند ماہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا انہوں نے کس سے ویریفائی کرا نہیں کرا؟ اب میں آفیشلی اگر یہ لسٹ ہے جس کو رینجرز بھی اون کرتی ہے، اگر آپ کاش مجھے اس کو سرٹیفائی کرا دیتے کہ ہاں رینجرز اون کر رہی ہے اس کو. آپ نے بھی وہاں سے اس کی تصدیق نہیں کرائی ہے، آپ نے تو مجھے تھما دی. میں تو حیران ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیگل جو ایکسپرٹ ہے وہ جواب دے چکے ہیں اس پہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب جو ہے انہوں نے ایسے ہی خبریں چل رہی تھی انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے اس پہ دے دیا. اس طرح تو ٹویٹر پہ جن لوگوں نے اس لسٹ میں نام دیکھے ہیں تو میرے بہت سارے لوگوں نے، ہمدردوں نے، ووٹرز نے، جو ان میں سے کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ المیہ ہے. اگر واقعی میں رینجرز کی اور اداروں کی لسٹ ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. جو ٹویٹر پہ میں نے بہت سارے نام دیکھے ہیں جس پہ یہ لسٹ اب آپ جب ویریفائی کریں گے ان میں سے اگر آپ کے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ دے دیں گے رینجرز کے حوالے کر دیں گے ان کو؟ دیکھیں حوالے کرنا نہ کرنا وہ تو مجھ سے ویسے بھی مانگ سکتے ہیں، مجھے SMS کر کے بھی ڈی جی رینجرز کہہ سکتے ہیں، مجھے کمیونیکیٹ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو لسٹ بھجوائی، اگر آپ کو نہیں ملی میں دوبارہ بھجوا دیتا ہوں. میری بات سنیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شہزاد اقبال تو کہہ رہا ہے یہ رینجرز کی لسٹ ہے، لیکن رینجرز والے بھی تو کہیں کہ ہماری لسٹ ہے. کسی نے نہیں کہا، کسی نے تصدیق نہیں کی، نہ کامران خان نے کی، نہ شہزاد اقبال نے کی، نہ کاشف عباسی نے کی، نہ مہر عباسی نے کی. پہ چینل پہ ہو چکا ہے. اگر یہ رینجرز کی طرف سے نہیں ہوتا ان کی تردید آ چکی ہوتی نا اب تک. یہ خط ہے، یہ خط جینوئن ہے. نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ تردید نہ آنے کا مقصد یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو مان لیا کہ آپ کی. سر یہ خط جینوئن ہے. اچھا یہ خط جینوئن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگے کیا کر رہے ہیں وہ آپ، اس کا مطلب آپ اتنی اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز والوں نے یا اداروں نے اس لسٹ کو خود لیک کیا ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو نہیں دی. جو بھی ہو ہم نے کل بریک کی یہ خبر ہے، یہ لیٹر میں آپ کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھاؤں گا. مجھے تو میرا بینیفٹ اس میں ہو رہا ہے کہ وہ تو چل بات تو آگے بڑھے. خط تو ہے، اب کریں گے کیا یہ بتائیں. 187 ٹارگٹ کلرز کے حوالے کسے کریں گے؟ اگر کوئی ایسی لسٹ ہوتی اور مجھے آفیشیلی دی جاتی، باقاعدہ دی جاتی، اس سے پہلے اسے میڈیا میں لیک کرایا گیا، وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد بھی شہزاد اقبال کے ذریعے، کامران خان کے ذریعے، کاشف عباسی کے ذریعے اور شاہزیب خانزادہ کے ذریعے لسٹ لیک کرانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا میڈیا ٹرائل کیا جائے، میرا میڈیا ٹرائل کیا جائے کہ 187 لوگ سو کالڈ مجھ سے تعلق رکھتے تھے، MKM سے تعلق رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تو بات طے ہو گئی نا، مہر لگ گئی نا کہ یہ تو کانفیڈینشیل ہونی چاہیے. جب آپ اتھارٹی نہیں، آپ نے شہزاد نہیں، آپ نے کہہ دیا کہ یہ جینیون ہے، اس کا مطلب آپ نے تصدیق کی ہے. جب آپ تصدیق کر رہے ہیں میں آپ کی بات کو لے کے کہہ رہا ہوں کہ رینجرز، میں یہ بھی پتا کر کے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رینجرز کے دوست اور ساتھی MKM کے میڈیا ٹرائل کے لیے ایسی لسٹ کو آپ کو دے رہے ہیں. بس یہ بات ہوگی تاکہ ایک ٹاک شو ہو. یہ تو میں نہیں بتاؤں گا یا میرا ادارہ نہیں بتائے گا کہ ہمارے ذرائع کیا ہے. یہ کہاں نہیں، آپ نے تو جینیون کہا ہے، جینیون ہے آپ کے ذرائع بالکل. میں کب کہہ رہا ہوں میرے ذرائع ختم ہو گئی بات، میں تو سمجھ گیا. تو میں نے تو یہ عکس کر لیا، میری وہ بات ثابت ہو گئی کہ سہولت مرزا کا بیان ہو
جو کہ لیا گیا تھا. اچھا وہ جو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا آپ جواب نہیں, میں اس لیے لے رہا ہوں, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ کریں گے کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ میں کیوں کروں گا, آپ نے مجھے دی ہے, میں تو پہلے تصدیق کرنے کی کوشش. اور اگر اس میں آپ کے لوگ نکلے پھر کیا؟ اور آپ نے کہا ہے جینوئن ہے تو میں ورکنگ کروں گا. اگر آپ کے لوگ نکلے پھر کیا ہوگا؟ میری بات سنیں, جو ٹویٹر آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, سوال کا جواب تو دے دیں. سوشل میڈیا دیکھ لیں, اگر لوگ آپ کے ہوئے تو کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا دیکھ لیں, اس میں سے کتنے لوگ تو دنیا میں حیات ہی نہیں ہے, جو میں نے ابھی سوشل میڈیا دیکھا ہے. اچھا میں بہت سارے لوگ, آپ لوگوں نے خود کہا ہے کہ اگر ہمارے اندر کرمنلز ہوں گے ہم ان کی صفائی کریں گے. لیٹس سپوز ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں چلان کا بن چکا ہے, کیا کریں گے ان حوالے سے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ان میں سے واقعی میں کچھ لوگ کرمنلز ہیں, وہ پہلے ہی میں آپ کو اس لسٹ سے اس کی تصدیق کر دوں گا کہ وہ لوگ میری پارٹی میں نہیں ہوں گے. میں آپ کو دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں. اچھا پارٹی میں نہیں, پورے دعوے کے ساتھ میں پہلے ہی ان کے خلاف انضباطی کارروائی کر کے نکال چکا ہوں. لیکن اس کی تحقیق کر لیں, کیونکہ الطاف حسین صاحب خود بھی کہتے رہتے ہیں نا کہ رابطہ کمیٹی چائنا کٹنگ میں ملوث تھی اور مختلف جرائم میں ملوث تھی, تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی. تو الطاف حسین صاحب نے خود نے کہا ہے چائنا کٹنگ وٹنگ تو اس کے مقابلے میں شاید بہت چھوٹی بات ہے, یہ تو ٹارگٹ کلر کی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ تحقیق کر لیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پر آ گئی کہ ادارے, ایجنسیاں یا رینجرز لیک کر رہی ہیں ایسی لسٹوں کو جس میں کہ ایم کیو ایم کے میڈیا ٹرائل کا موقع دیا. ٹھیک ہے, الطاف حسین صاحب کے حوالے سے یہ آج آپ نے تصدیق کی. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو ہے قابل ضمانت وارنٹ بھی جاری ہو گئے, 20 تاریخ تک ان کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میجر کلیم سے لے کر جو پہلا مقدمہ الطاف بھائی کے خلاف بنا تھا, اور الحمدللہ اس میں باعزت بری ہوئے ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, غداری کے مقدمات بنائیں یا کچھ بھی کریں, سبسٹنس اگر ہوگا ایمانداری کی بات ہے, کسی کے دل میں چور ہوگا, کسی نے کوئی جدوجہد یا کوئی ایسی تحریک چلائی ہوگی جس میں اللہ نہ کرے پاکستان کی بنیادوں کو ہلانا, ملک کو نقصان پہنچانا, ملک کی دشمنی کرنا, میں سمجھتا ہوں وہ کلعدم تحریکیں آج یہ صرف ہمارے پیچھے پڑ کر, جبکہ ایک بالکل اسی طرح ہوگا ثابت, لکھ لو شہزاد اقبال, کہ ایک نابینا شخص ایک اندھیرے کمرے میں ایک کالی بلی کو ڈھونڈ رہا ہے, کچھ سالوں بعد پتہ چلے گا کہ وہ اس کمرے میں وہ کالی بلی تھی ہی نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب اور شبلی فراز صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت بہت شکریہ فراز صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر خرم دستگیر صاحب, جن کا تعلق PMLN سے ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خرم صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آج پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی, نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ مجھے دکھ ہوا ہے عمران خان صاحب نے جو فضل الرحمان صاحب کے لیے کل کہا, وہ کہہ رہے ہیں ان کے تو جذبات مجروح ہوئے ہوں گے, میرے بھی ہوئے ہیں. میں چستانا چاہتا ہوں کہ پہلے عمران خان صاحب نے کل کہا کیا تھا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اس ڈی سیٹ والے معاملے پر. میں نون لیگ کو کہتا ہوں کہ دیکھ, دوگلی پالیسی نہ اختیار کریں. ایک طرف آپ دعوت دے رہے ہیں, دوسری طرف ذلیل کر رہے ہیں. دوسرا فضل الرحمان جس کے ضمیر کی قیمت ایک ڈیزل کا پرمٹ ہے, وہ فضل الرحمان جس کو یہ نہیں شرم آتی کہ منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں, یعنی ایک ایفیڈیوٹ ہے نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا, تب جمہوریت نہیں یاد آتی. یہ گفتگو عمران خان صاحب نے کل کی تھی اور اس کا جواب آج پارلیمنٹ میں دیا. نواز شریف صاحب نے جب آج فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر بات کی تو انہوں نے کیا فرمایا, آپ کو سناتے ہیں. ہم تحریک انصاف کو ڈی سیٹ کرنے والی قرارداد کا ساتھ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب کی جو کل کی گفتگو تھی, جو ان کے ریمارکس تھے مولانا صاحب کے بارے میں, اس سے نہ صرف مولانا صاحب کے جذبات مجروح ہوئے ہوں گے بلکہ میرے بھی جذبات مجروح ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. جی, نواز شریف صاحب نے جو آج کہا وہ آپ نے سنا. کچھ دیر بعد میں سناؤں گا کہ آج مولانا فضل الرحمان اور لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب نے بھی کیا کہا. انہوں نے بھی بڑی دلچسپ آج بات کی تھی پارلیمنٹ میں. لیکن شبلی فراز صاحب, کل بھی یہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا اپنا رویہ بہتر کر لیں, ہمیں بڑا مشکل ہو رہا ہے MQM اور فضل الرحمان صاحب کو منانے میں. لیکن پھر یہ اسپیچ کل کی جس سے آج وزیر اعظم صاحب کو دکھ پہنچا ہے. دیکھیں, ہماری طرف سے جو بھی بات ظاہر ہے کہ کی جائے گی تو وہ تو بینگ این اپوزیشن پارٹی, وہ تو جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کو نامناسب بھی لگتی ہے اور وہ اس کو اچھی بھی نہیں لگتی. جہاں تک کہ اس پرٹیکولر قرارداد کا تعلق ہے, تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خیرات کے طور پہ یہ ہم سیٹس ان کی پرزرو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پوائنٹ بڑا کلیئر اور بڑا سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, یہ سارے اس میں سے کیا گزرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ تحریک پیش کریں, جنہوں نے ووٹ دینے ہیں ان کے فیور میں, اگینسٹ دینے ہیں
बी इट, बजाय इसके कि एक चीज को अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग किया जाए। ठीक है, तो उसको एक क्लियर वो होना चाहिए कि जी देखें अब नहीं मानता कोई तो उनका हक बनता है कि वो ना माने। उस पे मैं आता हूं, लेकिन जबरदस्ती तो ये जो जबान वाली बात है ना, इस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूं। इमरान खान साहब कह रहे थे कि दरबारी ने जिस तरह मेरे बारे में जबान इस्तेमाल की वो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर खुद ही वो अगले जुमले में कहते हैं कि एक परमिट पे बिक जाता है फजलुर रहमान साहब, फिर वो जो आके किसी और की पकड़ी उछालते। तो ये दोनों तरफा होना चाहिए। देखिए, मैं आपको खुद भी ख्याल करना चाहिए कि आप क्या लफ्ज अदा कर रहे हैं। मैं एक बात करूं इसमें, देखें बात ये है कि गो के सियासत में इस तरह की चीजें गो के नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज है पार्लियामान, उसका तकद्दुस, उसमें उसके जो रख रखाव, उसका जो प्रोटोकॉल, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा चीज है बाहर आप फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामान के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रखना जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने रखा था, वो जाहिर है कि ऑब्वियसली इज नॉट एक्सेप्टेबल। सोची समझी एक स्ट्रेटजी है पीएमएलएन की कि इस मामले को डिले करा जाए, ताकि जैसे इमरान खान साहब कह देते हैं कि एक तरफ तो हमें दावत देते हैं, दूसरी तरफ हमें जलील करते हैं। क्या ये एक पॉइंट स्कोरिंग है? क्या ये एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश है पीएमएलएन की? बिल्कुल नहीं। हम सब की सियासी बुलूगत का इम्तिहान हो रहा है, बालिग नजरी का इम्तिहान हो रहा है, और आपके नाजरीन ने देख ही लिया कि किस लीडर के लहजे में अदब, आदाब, तवाज़े और शाइस्तगी है और किसके लहजे में ये चीज़ें नहीं हैं। ये तो वाज़े हो गया ना। अब मामला ये है कि पीएमएलएन की ये कंसिडर्ड पॉलिसी है, जिसका इजहार प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी कर चुके हैं, इससे पहले भी जब धरने के दौरान भी, कि ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है कि वो हमारे कॉलीग्स कौमी असम्बली में जिन्हें मुख्तलिफ सूबों के अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, उनको किसी भी तरह डी सीट किया जाए। अगरचे उनके इस्तीफे तो कहते हैं वो उसके ऊपर कायम है और वैलिड है, लेकिन हमारी नज़र में पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे लेकर चलने के लिए ये एक स्टेप नेसेसरी है कि अपोजिशन की जमात पूरी तरह पार्लियामान में मौजूद हो, अपनी आवाज़ उठाए। सिर्फ ये ज़रूर एतराज़ है कि लीडरों की ज़बान जो है वो उनके फॉलोअर्स के लिए, उनके पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्यों बनती है कि आपने किस तरह गुफ्तगू करनी है, वो क्यों अच्छी नहीं आ रही। कि अगर हम इस मामले को निपटाना चाहते हैं और इसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें यह भी तो देखना है ना कि हुकूमत में हमारे साथ हमारे हवारी हैं मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, जो कि कौमी असम्बली में और सेनेट में मौजूद हैं, और साथ ही MQM जिसका हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं है, वो अपने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे उन्होंने वो करारदादें पेश की हैं। तो सियासत में ये गिव एंड टेक और अप्स एंड डाउन्स जो है ये हमें एक्सेप्ट करने चाहिए, बजाय ये कि हम फौरी तौर पर देखें, बजाय ये कि हम फौरी तौर पर जाती हमलों के लेवल पर उतर आए और एट ड्रॉप ऑफ अ हैट जाती हमले करना। इसका एक तरीका ये भी तो हो सकता था ना कि आप वोटिंग पर ले आए, दो जमातें, हमें पता है कितने लोग हैं, 39-40 होंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आप अचक ज़ई साहब की जमात को मिला लें तो कितने ज्यादा नंबर तो नहीं बनता, तो उसको ले आए, मामला वही खत्म हो जाएगा, बजाय इसके इस मामले को डिले करें। मेरी गुजारिश ये है, और माहौल खराब हो रहा है, आपको पता है दिन ब दिन माहौल इससे खराब हो रहा है। नहीं, रेजोल्यूशन जब आएगा और उस पर वोटिंग होगी और लाइनें खिंचेंगी, उससे माहौल मजीद और परमानेंटली खराब होगा, रिकॉर्ड क्रिएट होगा। इसीलिए हुकूमत इस मामले को अवॉइड करना चाहती है कि हम खुश असलूबी से मजाक, आप ये देखें, ये एक कुदरत का अजीब संगीन मजाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में रखने के लिए मुस्लिम लीग नून उनका सबसे तवाना वकील यही चाहते हैं ना कि ये एस्टैब्लिश हो जाए पॉइंट। नहीं, ये पॉइंट आज का साबित नहीं हुआ, ये पॉइंट उन 126 दिन में भी था जब धरना हो रहा था। और उस कंटेनर से अगर जबान की है तो मैं नहीं समझता कि आपके नाजरीन के ज़हनों और कानों से वो अल्फाज और वो पैराए और वो लहजा जो है वो अभी मदमल हुआ। इस मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पे बड़ी बहस हुई, राउंड टेबल हुआ और इस पे काफी डिबेट हुई, लेकिन फिर भी आपको पता है इन दी एंड किसी ने अपोज नहीं किया, लेकिन ये यूनानिमसली नहीं थी, क्योंकि जमात इस्लामी ने, फजलुर रहमान साहब ने एब्सटेन किया था। आप लोगों तो वैसे ही उस वक्त असेंबली से बाहर थे, एब्सटेन किया था। तो एक हद होती है ना अप्रोच करने की, इसके बाद आपको चीजें जो है वो नंबर्स पे ही छोड़नी पड़ती है। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही मेजॉरिटी है ना, तो वो उस पर छोड़नी पड़ती है। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं बार बार कि MQM आ जाए ऑन बोर्ड, फजलुर रहमान साहब आ जाए ऑन बोर्ड, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मसला ये डबल गेम में पीछे से थपकी देते हैं और आगे से ये बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो कुछ तज्जिया निगार हैं उनकी राय के असीर हो गए हैं। इनको अभी भी हमारे दरवाजे खुले हैं, स्पीकर का दफ्तर मौजूद है, खुलकर गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून करने के लिए तैयार है, हुकूमत करने के लिए तैयार है कि आए हमारे साथ बैठें। प्रेफरेंस
پرائم منسٹر نے بھی وہی بات کی ہے, وزیر خزانہ نے وہی بات کی ہے, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کولیگز ہیں جنہیں مختلف علاقوں سے عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے, وہ بجائے اس مزید بحث میں پڑنے کے کہ جی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اپنی آواز اٹھائیں. ٹھیک, میرے خیال سے کل کے بعد اس میں مزید تاخیر نہیں ہوگی, کیونکہ آج بھی نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ اگر ووٹنگ تک بات جائے گی تو ہم چاہیں گے کہ تحریک انصاف ڈی سیٹ نہ ہو, ان کے حق میں یہ ووٹ دیا جائے گا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب ہیں اور سینیٹر شبلی فراز صاحب ہیں. میں ذرا سنواؤں کہ آج فضل الرحمان صاحب نے بھی اسمبلی میں کیا گفتگو کی, ساتھ ساتھ خورشید شاہ صاحب نے بھی آج بات کی, اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی. کیا کہا, سنیے ذرا. ہماری تذلیل کی گئی, اس پارلیمنٹ کی تحقیر کی گئی, اسمبلیاں جعلی ہیں, اسمبلیاں جعلی ہیں, چور بیٹھے ہوئے ہیں, جعلی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کھینچ کر نکالیں گے ہم. کل انہوں نے کہا ہے جرت ہے تو ہمارے استعفے قبول کرو, جرت ہے تو. چیلنج کیا ہے آپ کو؟ خیرات بھی مانگ رہے ہیں اور غنڈہ گردی سے مانگ رہے ہیں. یہ غنڈہ ٹیکس ہے یا اسمبلی کی ممبرشپ ہے؟ غنڈہ گردی کا لفظ جو ہے وہ ایکسپنج کر رہا ہوں. خیرات بھی مانگتے ہیں اور بدماشی سے مانگتے ہیں. اگر یہ بھی غلط ہے, میں اس پہ بھی چیک کر کے بتاؤں گا. خیرات بھی مانگتے ہیں اور دہشت گردی سے مانگتے ہیں. خان صاحب کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے, لڑائی. اس کے بعد ہے تو اس کے بعد پروگرام تو ہے نہیں, فیوچر پروگرام تو اس کے بعد ہے نہیں کہ پاکستان کو کیا دے گا. پروگرام اس کی ہے لڑائی, لڑائی کرو, جھگڑے کرو. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ پرانا پاکستان ختم کرو جو قائد اعظم نے بنایا, عمران خان کا پاکستان لے آؤ. جی, آپ نے سنا شبلی فراز صاحب, آج فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ خیرات بھی مانگتے ہیں, وہ بھی گنڈا گردی سے ہوئی. اسمبلی میں پارلیمنٹیرینز کی یہ رائے تحریک انصاف کے لیے کوئی مثبت تو نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں پاکستان کی جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو رائے ہمارے بارے میں, ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم انہی کے خلاف, تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کا استحصال کیا ہے, اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے جس میں کہ آج ہم یہ تو اس کی بات کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب, ہمارے ملک کو بھیکاری بنا دیا ہے, بحیثیت قوم ہمیں بھیکاری بنا دیا ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں, ہمیں یہ اپنے خورشید شاہ صاحب یہ بات کرتے ہیں جن کی اپنی پارٹی بالکل ختم ہونے کے ہے. ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس سوائے شہادتوں کے اور سوائے بھٹو کے نعرے کے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. ہمارا جو مقابلہ ہے, ہماری جو لڑائی ہے, ہمارا جو سٹرگل ہے, وہ انہی سیاسی جماعتوں سے. ہم ان سے تو کوئی اچھائی کی تو ایکسپیکٹیشن کر ہی نہیں سکتے. ہم کیسے خیرات مانگ رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ آپ لیڈر بنے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیو ریسپیکٹ ٹو منسٹر صاحب کہ نواز شریف صاحب کی حکومت فیصلہ سازی میں بہت ہی کمزور ہے, وہ فیصلہ کر نہیں پاتے چاہے کوئی ہو. اور یہ ایشو ہم تو کہتے ہیں بھئی اگر آپ نے پولیٹیکل ڈیسیجن لینا ہے, آپ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے, فیصلہ کر نہیں پا رہے, مطلب ڈیلیبریٹ نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے ان کی طرف سے. یہ ڈیلیبریٹ دو الگ باتیں نہ کریں نا. نہیں, دو کل خان صاحب کہتے ہیں بدنیتی ہے, ڈبل گیم ہے. بالکل بدنیتی ڈبل گیم تو ہے ہی ہے, بٹ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ایز فار ایز ڈیسیجن میکنگ از کنسرنڈ, وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان پارٹیوں سے اگر آپ ان کو اگر ہمارا ترجمان سمجھ رہے ہیں یا قوم کا ترجمان سمجھ رہے ہیں, بھائی انہوں نے تو ہمارے بارے میں یہی باتیں کرنی ہے. ہم تو انہی کے جو ہم سو کالڈ سٹیٹس کو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ہم نے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بہتر ہے. تو عوام نے فیصلہ خیبر پختونخوا میں, ایک سیکنڈ, خیبر پختونخوا میں عوام نے فیصلہ دے دیا. آپ کہتے تھے نا, ہر پروگرام میں کہتے تھے, یہاں پہ جتنے ٹاک شوز ہوتے تھے کہ جی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, پروگرام نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر ہمیں کیوں لوگوں نے ووٹ دیا؟ آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے, آپ فیصلہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہی نہیں. لیکن یہ جو آج فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے, خیرات والی بات, خیرات بھی جو ہے یہ بدماشی سے, گنڈا گردی سے مانگتے ہیں, بات آپ انڈورس کرتے ہیں اس بات کو؟ جی میں انڈورس نہیں کرتا, لیکن سیاست برداشت کا نام ہے اور مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پوری پارلیمان نے 126 دن دھرنے میں کنٹینر سے بد زبانی کو برداشت کیا. یہ ریکارڈ پر ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے منہ سے, میری گزارش سن لیں, پرائم منسٹر نواز شریف کے منہ سے اس دن سے لے کر آج تک 13 اگست 2014 سے لے کر آج تک ایک ناشائستہ لفظ تحریک انصاف کے, کیونکہ یہ برداشت ہے, یہ جمہوریت ہے. ایک دوسرے کو ہمیں اسپیس دینا ہے. اور یہ بات کہنا, جن پاکستان کے شہریوں نے, جن ووٹروں نے تحریک انصاف کو ووٹ دی, اسی طرح پاکستان کے دوسرے علاقوں میں
پاکستان کے رہنے والوں نے, میرے بھائی اور بہنوں نے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیے ہیں. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں, جو کرٹیسزم ہے وہ ضرور کریں. عمران خان صاحب کے لیے تو سب سے بہتر ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر آئیں اور حکومت کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کریں. لیکن جو میں میری گزارش سن لیں, اس طرح کی جو ڈیلی بد زبانی ہے اس سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. اچھا, لیکن ہم بد زبانی جو ہے یہ اپوزیشن میں جب آپ لوگ بھی تھے تب بھی یہی لینگویج ہوتی تھی نا کہ علی بابا 40 چور اور پیسہ کھینچ کے نکالیں گے. تو اپوزیشن اور حکومت کے رویے میں فرق ہے. اگر آج نواز شریف صاحب تحمل سے کام لے رہے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ وہ اس منصب پہ موجود ہیں. نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ بات ہے, لیکن ہم نے یہی تو سبق سیکھا ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرنی ہے تو یہ اس کو ایجوٹیشنل روپ نہیں دینا, اس کو ذاتی حملے نہیں کرنے, ہم نے ایک دوسرے کو کرٹیسزم کرنے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ جلسوں کی زبان علیحدہ ہے, پارلیمان کی زبان علیحدہ ہے. الطاف حسین صاحب سے رابطہ کیا ایاز صادق صاحب نے, اسپیکر نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے منانے کی کوشش کی کہ آپ اس موشن کو واپس لے لیں. اب اس میں ایک تو عمران خان صاحب نے آج جلسہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا غدار اور دہشت گرد الطاف حسین ہے, ان سے پوچھنے سے بہتر ہوتا کہ ہم اسمبلی سے باہر رہیں. یہی میری گزارش ہے کہ جو لیڈر ہے نا, شاید مسلم لیگ نون میں کوئی بات کروں ناشائستہ بھی ہو جائے, ادھر سے ادھر بھی ہو جائے, شبلی صاحب کوئی بات کریں, لیڈر کی زبان شائستہ اور متانت کے اوپر اس کی بنیاد ہونی چاہیے. یہ بات دیکھیں, الطاف حسین صاحب کی جو تقاریر کی ہیں ان سے مجھے ذاتی طور پر سخت ترین اختلاف ہے, لیکن آج آپ ان سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. لیکن میری گزارش سن لیں, الطاف حسین صاحب کے خلاف آپ ریفرنس بھیجتے ہیں برطانیہ میں یہ کہہ کے کہ انہوں نے جو ہے جی بالکل غداری کے, ہم بالکل اس ریفرنس کی تیاری کر رہے ہیں جی, جو قانونی ماہرین ہیں ان سے مشورہ کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے لوگوں نے تو یہ مطلب ساتھ ساتھ چلے گا. یہ آپ لوگ ایک جگہ کہتے رہیں گے کہ الطاف حسین نے جو ہے انڈیا سے مدد مانگی, نیٹو سے مدد مانگی, را سے فنڈنگ کے الزام ہے, ساتھ چلے گا, ساتھ ساتھ ان سے مدد مانگی. ساتھ ساتھ چلانے والے پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے چاروں صوبوں میں مختلف جماعتوں کو مینڈیٹ دیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ مکمکا کی سیاست ہے. دیکھیں نصر, میں کہتا ہوں کہ یہ مکمکا کی سیاست ہے. یہ وہی جو میں کہہ رہا تھا پہلے کہ فیصلہ سازی یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک طرف یا تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات وہ جو ہوتی ہے بات کرتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب تو کچھ بات نہیں کرتے, لیکن انہوں نے جو کہہ رہے ہیں وہ لیڈر ہے نا, نہیں لیڈر ہیں, نہیں دیکھیں ہم عوامی لوگ ہیں, ہم کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ جی بادشاہ سلامت ایک بات کریں گے اور باقی جو وہ ہیں کرندے ہیں وہ اور بات کریں گے. کبھی نہیں کہا کہ میری مخالفت کرنے والے کو بند کر دو. بادشاہت اگر نہیں ہے تو وزیر الدین صاحب کی آج آپ نے رکنیت سسپینڈ کر دی ہے, انہوں نے آپ کی پارٹی کے حوالے سے سوال اٹھائے تو ان کی رکنیت آج سسپینڈ ہو گئی. وزیر الدین صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اچھا ہے کہ آپ نے مینشن کر دیا, معتبر جسٹس رہ چکے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں ان کی. لیکن اگر آپ کو پتا ہو یہ سارے میڈیا پہ یہ بات چلی تھی کہ پارٹی نے ایک سرکولر نکالا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پارٹی کے بارے میں آپ اب ادھر خرم دستگیر صاحب اگر یہاں پہ آ کے اپنی پارٹی کو کرٹیسائز کرنے لگیں تو خرم دستگیر صاحب برے لگیں گے, پارٹی بری نہیں لگے گی. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی, اس کی بنیاد پہ وہ میں ہوتا وہ کوئی بھی ہوتا وہ اس کو ہٹا دیا جاتا. عمران خان صاحب کا میں کلپ کے بادشاہت کس طرف ہے, چلے میں یہ کلپ دکھا دوں, لیکن اس میں میں بات آپ سے ضرور کروں گا کہ اندرونی معاملات کو ویسے پبلکلی لانا چاہیے. آپ کا اس کا کیا اوپینین ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ کیا کہا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ استعفیٰ دے دیں, اس وقت بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی, ذرا سنیے. تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا, شام تک ان کے ریزگریشن نہ پہنچے, میں نے آپ کو پارٹی سے فوری طور پر نکال دوں گا. آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہیں, ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے ہی نہیں ہیں. آج آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے سرکولر جاری کیا ہے, کسی نے پارٹی کے خلاف اب جا کے میڈیا پہ بات کی اس کی فوری طور پر ممبرشپ میں سسپینڈ کروں. شبلی فراز صاحب, یہ رویہ جمہوری ہے یا یہ رویہ آمرانہ ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جس نے استعفیٰ نہیں دیا پارٹی سے باہر, آج کہہ رہے ہیں جس نے پارٹی کے اندرونی معاملات پبلک میں جا کے ڈسکس کیے پارٹی سے باہر. بالکل ٹھیک ہے وہ, بالکل میں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر آپ کے پلیٹ فارم موجود ہیں, اس میں آپ جتنی بھی بات کریں, اگر آپ نہیں ہیں آپ پارٹی میں, اگر مثلا میرا کل اختلاف پارٹی سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دوں جس کی سنوائی اور پھر میں باہر نکلوں. یہ نہیں ہے کہ میں سینٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور میں جو ہے پارٹی کے اس کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. جس کی سنوائی نہ ہو پارٹی میں وہ کیا فورم اختیار کرے؟ پارٹی کا فورم ہے, انٹرنل فورم ہے بھائی. آپ خان صاحب سے جس طرح آپ مل سکتے ہیں, آپ کو سمجھ سے باہر ہے کہ اینی بڈی کین میٹ ہم. لوگ
चाहे मैसेजेस भेजें, मिलें, और ये तो इनके लिए तो दरवाजे हर दफा खुले होते हैं, इनसे बात भी हुई है। लेकिन इशू आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन आपको अच्छा लगता था जब वो कहते थे जावेद हाशमी ने नून लीग के खिलाफ बात की, बागी है वो, उस वक्त वो डिसिप्लिन आपको एहतराम करना चाहिए था ना, कि जावेद हाशमी साहब नून लीग के साथ गलत कर रहे थे ना, अगर नून लीग में रहते हुए वो नून लीग के खिलाफ बात कर रहे थे पब्लिक फोरम्स पे, तो वो भी गलत था। अगर देखें वो बिल्कुल गलत था। अगर वो आप लोग कहते थे बागी कहते थे, नहीं बागी तो वो खुद अपने आप को कहते थे, वो तो हर जगह जिधर वो शुरू ही तकरीर बागी से अपने आप को खुद वो तमगा दिया हुआ था। मैं सुन ले, मेरे कमेंट सुन ले, मैं इसके ना खिलाफ हूं ना इसके हक में हूं। आप लोग बेहतर जानते हैं, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की भी इन्होंने कल अपने उसमें एग्जांपल दिए कि वहां पे भी पार्टी के अंदरूनी मामलात पब्लिक फोरम पे नहीं लाए जाते। क्या कहेंगे? लेकिन इस तरह की थ्रेट्स पब्लिकली इशू भी नहीं की जाती। आप पार्टी के बंद कमरे में जरूर कह सकते हैं जो बात की गई, अच्छा, लेकिन थ्रेट्स पब्लिकली इशू भी नहीं की जाती। असल में यह है कि हज़रत अली करम वजह का कॉल है कि इक़्तिदार और दौलत इंसान को बदलते नहीं, बेनकाब कर देते हैं। और ये हम सब पर बशमूल इमरान खान साहब पर भी ये बात पूरी तरह अया हो गई है कि वो उनकी जो पॉलिसियाँ हैं और उनके तरीक़ेकार हैं, प्रिसाइसली जो इल्ज़ामात उन्होंने हमारी जमातों पे और दूसरी जमातों पर लगाए हैं, वक्त ने ये साबित किया है कि इन दी एंड वहाँ भी वही खराबियाँ निकल रही हैं उनकी अपनी जमात में, जिसका वो क्रिटिसाइज करते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बदजुबानी करें, इसका ये मतलब नहीं कि हम मतानत का, लेकिन दोनों तरफ छोड़ दें। आज असेंबली में जो हुआ वो भी फिर देखिए, बात ये है कि आप जो फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात है वो अपनी आवाज रखते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि बर्दाश्त करें। उनको भी किसी ने वोट डाले हैं, उनको भी खैबर पख्तूनख्वा से ही वोट डाले हैं, उनका एहतराम करें। मामला सेटल होने जा रहा है बाय वोट, इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में, बल्कि अगले 48 घंटे में ये मामला हल हो जाएगा और हमारे तहरीक इंसाफ के भाई और बहनें जो हैं कौमी असेंबली में, मुझे ये उम्मीद है, मेरी ये दुआ है कि वो मतानत से क्रिटिसाइज करें, हमारी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करें, अपना रोल अदा करें और अपने अवाम की आवाज बने। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आप प्रोग्राम पर तशरीफ लेकर आए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।